میرے दामाद ने अपनी सारी जायदाद और कपड़े की फैक्ट्री मेरी बेटी के नाम कर दी थी। वो मेरी बेटी से इतना प्यार करता था कि उसकी इजाजत के बगैर कोई काम ना करता। हर वक्त नौकरों की तरह मेरी बेटी के आगे पीछे घूमता रहता, मगर मेरी बेटी उसके साथ खुश नहीं थी। वो रोज मुझे फोन करके कहती, अम्मा, मुझे अपने शोहर से तलाक चाहिए, मुझे ये पैसा, गाड़ी, बंगला कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरी तलाक ना हुई तो मैं मर जाऊंगी। खुदा के लिए मेरी तलाक करवा दो। एक रोज रात को 3 बजे मेरे दामाद ने मुझे बुला लिया। मैं वहां गई तो अपनी बेटी का हाल देखकर मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि मैंने अपनी इकलौती बेटी के लिए एक ऐसा फैसला किया था जो उसके लिए बहुत मुश्किलात का बाइस बना था। आज मेरी बेटी की शादी थी और मैंने इस शादी में पैसा पानी की तरह बहाया था। लोग मेरी बेटी के आला आला से लिबास और महंगे जेवरात देखकर हसरत ज़दा रह गए थे, जबकि ये सच कोई नहीं जानता था कि ये सब पैसा और तैयारी मेरे होने वाले दामाद की तरफ से मिला है। मैंने अपनी बेटी की शादी एक निहायत अमीर और कबीर लड़के से तय की थी। मेरा दामाद अमीर तो बहुत था, मगर वो खूबसूरत नहीं था, जबकि मेरी बेटी निहायत हसीन और बामुश्किल 21 साल की थी। सब लोग हैरान थे कि मैंने अपनी इतनी खूबसूरत बेटी ऐसे कबूल सूरत मर्द को क्यों दी थी। मेरी बेटी रुखसत हुई तो मैंने सुख का सांस लिया। अब मुझे उम्मीद थी कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी और मैं भी अपनी बेटी की वजह से ऐश की जिंदगी गुजारूंगी। शादी के दूसरे रोज मैं अपनी बेटी से मिलने पहुंची तो मुझे झटका लगा था, क्योंकि मेरी बेटी और मेरा दामाद घर पर नहीं थे। वहां पर मौजूद मुलाजमों ने मुझे बताया कि मेरी बेटी और उसका शोहर घूमने फिरने गए हैं। मुझे हैरत इस बात पर हुई कि वो शादी के अगले रोज ही सैरो तफरीह पर निकल गए थे, जबकि मैं एक बेहतरीन वलीमे की मुंतजिर थी। मैं मायूसी से लौट आई और घर आकर अपनी बेटी को कॉल की। कॉल बहुत देर बाद अटेंड हुई थी। दूसरी तरफ मेरी बेटी की घुटी घुटी सी आवाज सुनाई दी थी। मैंने बेटी से हाल चाल पूछा था तो महसूस हुआ जैसे वो बहुत ही बेजारी से बात कर रही हो। मैंने अपनी बेटी से भी वही बात पूछी कि वो लोग वलीमा करने की बजाय कहाँ चले गए हैं। मेरी बेटी ने उखड़े हुए लहजे में मुझे जवाब दिया कि वो सिर्फ अपने शोहर के कहने पर चली गई है। उसका शोहर चाहता था कि वो पहले सैरो तफरीह करे और बाद में वापस आकर वलीमा करेंगे। मैं ये सुनकर हैरान हुई। मैं अपनी बेटी की मध्यम सी आवाज और उदास लहजे से परेशान हो रही थी। ये शादी मैंने तय की थी, मगर मेरी बेटी इस शादी पर राजी थी और वो बहुत खुश भी थी, लेकिन अब वो खुश नहीं लग रही थी। मैंने बेटी से सवाल किया कि वो ऐसे उदास क्यों लग रही है, हालांकि लड़कियां ऐसे मौके पर खुश होती हैं जब वो हनीमून पर जाती हैं। मेरे सवाल पर मेरी बेटी ने मुझे जवाब दिया, वो मुझे घबराहट में मुब्तला कर गया था। मेरी बेटी कॉल काट चुकी थी, जबकि मैं परेशान थी। उसकी बात सोच रही थी, क्योंकि मेरी बेटी अपने शोहर को अंधा पाकर बहुत उदास थी। मैं जानती थी मेरा दामाद अंधा है, मगर ये बात मैंने अपनी बेटी से छुपाई थी, क्योंकि मेरा दामाद बहुत अमीर और अपनी करोड़ों की जायदाद का इकलौता मालिक था। उसने वादा किया था कि अगर अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दूं, तो वो सारी जायदाद मेरी बेटी के नाम कर देगा। और वादे के मुताबिक उसने अपनी सारी जायदाद मेरी बेटी के नाम कर दी थी। मैं परेशान सी अपनी बेटी की वापसी का इंतजार कर रही थी। एक हफ्ते बाद वो लोग लौट आए थे। मैं अगले दिन मिलने गई तो मेरा दामाद बहुत गर्मजोशी से मुझे मिला था, जबकि मेरी बेटी चुप चुप सी लग रही थी। मैंने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की कि तुम्हारा शोहर बहुत अच्छा इंसान है, उसमें सिर्फ एक ऐब है, तुम उसे नजरअंदाज कर दो। वो अमीर लड़का है जो दिलो जान से तुम पर फिदा है। तुम्हारी पूरी जिंदगी पुरसकून गुजरेगी। मगर मेरी बेटी को अपने शोहर के ऐब के अलावा भी बहुत सी बातों पर इतराज था, लेकिन वो हमेशा से मेरे हर फैसले पर सर झुका देने की आदी थी। उसने अब भी यही किया था। वो अपने एतराजात अपने अंदर दबा गई और खामोशी से बैठी रही थी। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। शादी के शुरू में हमारा अक्सर मिलना जुलना होता रहता था। मेरा दामाद हम माँ बेटी पर बहुत पैसा लगाता था। ये बात जहाँ मुझे खुश करती, वहीं मेरी बेटी मजीद बेजार हो जाती थी। मगर जूं वक्त गुजरता गया, मेरी बेटी ने मुझसे मिलना कम कर दिया और घर में रहने भी नहीं आती थी। मैं उसे रुकने का कहती तो वो यही बोल देती कि मेरे शोहर को मेरा कहीं रहना अच्छा नहीं लगता। मुझे अपने दामाद पर अब गुस्सा आने लगा था। वो सब जानता था कि हम माँ बेटी का एक दूसरे के अलावा और कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी वो हमें मिलने से रोक रहा था।
ایک روز میں اچانک اپنی بیٹی کے گھر پہنچ گئی۔ میرا داماد بھی موجود تھا۔ میں نے باتوں باتوں میں اپنے داماد کو بھی ناراضگی سے گلہ دے دیا کہ وہ مجھے اکیلی عورت کے پاس اس کی بیٹی کو آنے نہیں دیتا، حالانکہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی میری بیٹی کو کسی بات سے نہیں روکے گا۔ میرے شکوہ کرنے پر میرا داماد چونک گیا تھا اور میری بیٹی بکھلا گئی تھی۔ میرے داماد نے مجھے یقین دلایا کہ اس نے کبھی میری بیٹی کو مجھ سے ملنے کے لیے نہیں روکا تھا، اور وہ میری بیٹی کے سامنے یہ بات کر رہا تھا، جس کا مطلب صاف تھا کہ واقعی میرا داماد میری بیٹی کو نہیں روکتا تھا۔ میں حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میری بیٹی نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا۔ میں نے اکیلے میں اپنی بیٹی سے یہی سوال کیا تو وہ پہلے تو چپ رہی۔ جب میں نے ضد کی تو وہ مجھ سے بولی کہ اب میں شادی شدہ ہوں، ویسے بھی مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں ہر وقت میکے میں جا کر رہنے لگوں۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ مجھ سے جان چھڑوا رہی ہے۔ میں اپنی بیٹی سے ناراض ہونے لگی اور بولی کہ وہ امیر شوہر لے کر بدلنے لگی ہے، اب اسے اپنی ماں کا وجود یا اس کا چھوٹا گھر بھی برداشت نہیں ہوتا۔ مجھے دکھ ہو رہا تھا۔ میں دکھی ہو کر اپنے گھر لوٹ آئی اور سوچ لیا کہ اب اپنی بیٹی سے ملنے نہیں جاؤں گی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں نہیں جاؤں گی تو میری بیٹی مجھ سے ملنے ضرور آئے گی، مگر تب مجھے بہت حیرت ہوئی کہ میری بیٹی بھی مجھے ملنے نہیں آئی۔ تھک کر مجھے ہی بیٹی سے رابطہ کرنا پڑا، کیونکہ وہ میری اکلوتی بیٹی تھی اور میرے بڑھاپے کا واحد سہارا تھی۔ اسی سب میں میری بیٹی کی شادی کو 5 ماہ گزر گئے تھے اور اس عرصے میں اس کے اندر بہت تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔ اس کا مزاج بدلنے لگا تھا، کبھی وہ بہت خوش لگتی اور کبھی بہت اداس اور چپ چپ سی۔ میں اپنی بیٹی کے رویے سے الجھتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے داماد سے اس بارے میں بات کی تو وہ الٹا مجھ سے ناراض ہونے لگا اور بولا کہ میں نے اپنا سب کچھ آپ کی بیٹی کے نام کر دیا ہے، نوکروں کی طرح آپ کی بیٹی کے آگے پیچھے گھومتا ہوں، ہر بات اسی کی مانتا ہوں، پتہ نہیں پھر بھی آپ کی بیٹی خوش کیوں نہیں ہے۔ میری بیٹی بھی مجھے نہ کچھ بتاتی تھی اور نہ ہی اب کوئی گلہ شکوہ کرتی تھی۔ تھک کر میں نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی اور داماد کے ساتھ کچھ دن رہوں اور جائزہ لوں کہ آخر غلطی کس کی تھی، میری بیٹی کی یا میرے داماد کی۔ میرے داماد نے مجھے اجازت دے دی، مگر میری بیٹی میرے ساتھ رہنے کا سن کر پہلو بدلنے لگی تھی۔ میں کچھ دن کے لیے اپنی بیٹی کے گھر رہنے آ گئی۔ وہ دونوں بظاہر بالکل ٹھیک تھے۔ مجھے وہاں دوسرا دن تھا۔ میں اپنی بیٹی سے باتیں کرنے اس کے کمرے میں گئی تو دروازے پر مجھے اپنی بیٹی کی سرگوشی جیسی آواز سنائی دی۔ مجھے لگا کہ میری بیٹی اور داماد باتیں کر رہے ہیں، اس لیے میں وہاں سے لوٹ آئی، مگر گھنٹے کچھ دیر بعد میرا داماد گھر آیا تو میں حیران رہ گئی اور اسے نرمی سے سمجھانے لگی کہ اس کے پاس جب بینائی نہیں ہے وہ کیوں اس طرح باہر آتا جاتا ہے۔ میری بات پر اس نے جو جواب دیا وہ مجھے ٹھٹکا گیا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں صبح سے کام پر گیا ہوا تھا اور اب لوٹ رہا ہوں۔ وہ بولا کہ چاہے میں اندھا ہوں مگر میں اپنا کاروبار خود سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں، روزانہ کام پر جاتا ہوں۔ میں یہ سن کر دھک سے رہ گئی تھی، کیونکہ میں نے خود اپنی بیٹی کو کسی مرد سے سرگوشی میں باتیں کرتے سنا تھا۔ میں اپنے داماد کے سامنے تو چپ رہی، لیکن جب موقع ملا تو اکیلے میں اپنی بیٹی سے پوچھا کہ وہ اپنے کمرے میں کس مرد سے باتیں کر رہی تھی۔ میرے سوال پر میری بیٹی نے حیرت سے مجھے دیکھا اور بولی کہ میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی اور فون پر کسی دوست سے بات کر رہی تھی۔ مجھے لگا کہ میں نے غلط سنا ہے، اس لیے خاموش ہو گئی، مگر وہ سلسلہ رکا نہیں تھا۔ گھر میں جب میں اور میری بیٹی اکیلے ہوتے تو مجھے اکثر وہ کسی نہ کسی سے باتیں کرتی سنائی دیتی تھی اور اکثر اپنے کمرے کا دروازہ بند رکھتی تھی، اس لیے میں دیکھ نہیں پاتی تھی، مگر میں نے جب بھی غور کیا مجھے ہر بار اس کے ساتھ کسی مرد کی آواز بھی سنائی دیتی تھی۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش بھی کی، مگر وہ کہتی کہ وہ کسی مرد سے بات نہیں کرتی، وہ صاف انکار کر دیتی تھی۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی کہ آخر سچ کیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید واقعی میں ہی پاگل ہو چکی ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کی جاسوسی کی اور ہر وقت اس کا پیچھا کرنے لگی، مگر مجھے کچھ نہیں ملا اور میں تھک ہار کر اپنے گھر آ گئی۔ اب ساری زندگی تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ تقریباً 1 ماہ بعد میری بیٹی نے مجھے فون کر کے میرے سر پر ایسا دھماکہ کیا تھا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میری بیٹی رو رہی تھی اور مجھ سے بولی کہ اب میں تھک چکی ہوں، مجھے اپنے شوہر کے ساتھ مزید نہیں رہنا،
مجھے طلاق چاہیے۔ وہ بہت غمزدہ تھی، میرے سمجھانے پر چیخ اٹھی اور بولی کہ میرا شوہر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں اب دماغی مریض بن چکی ہوں، میں اس کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی۔ میں اپنی بیٹی کے الفاظ پر سکتہ زدہ رہ گئی تھی، میں گھبرائی ہوئی تھی۔ فوراً اپنی بیٹی کے گھر پہنچی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میری بیٹی کا شوہر تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا اور اس کے پاس بینائی بھی واپس آ چکی تھی۔ میں یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے اپنے داماد سے سوال کیا کہ اس کی بینائی کیسے واپس آ گئی اور یہ سب کب ہوا تھا۔ میرے سوال پر میری بیٹی نے نفرت بھری نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا اور اٹل لہجے میں بولی کہ اسے اپنے شوہر سے ہر حال پہ طلاق چاہیے۔ میں اپنے داماد کے سامنے اپنی بیٹی کا یہ مطالبہ سن کر بوکھلا گئی تھی اور اپنی بیٹی کو خاموش کروانے لگی تھی۔ ساتھ ہی میں نے اپنے داماد سے بھی معذرت کی اور اسے درخواست کرنے لگی کہ وہ میری بیٹی کی باتوں پر دھیان نہ دے، مگر میری بیٹی مسلسل طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ میں نے غصے سے اپنی بیٹی کو دیکھا، میں نے اسے سختی سے چپ کروایا تو وہ رو پڑی اور چیخ چیخ کر اپنے شوہر کو دھوکے باز، مکار اور جانے کیا کیا بولنے لگی۔ مجھے اس کے الفاظ سے زیادہ اپنے داماد کی خاموشی پریشان کر رہی تھی، کیونکہ وہ میری بیٹی کے ایسے الفاظ پر بھی کچھ نہیں بولا تھا۔ مجھے یکدم پریشانی نے گھیر لیا تھا۔ اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ تو غلط ہوا تھا کہ وہ ایسے رو رہی تھی اور طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی سے سچائی جاننے کی کوشش کی تو وہ پھٹ پڑی اور پہلے روز سے لے کر اب تک کی ساری روادات سنا ڈالی۔ اس کے انکشاف نے مجھے جی جان سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے داماد کو دیکھا تو وہ سر جھکا گیا تھا۔ اپنی بیٹی کی آپ بیتی پر میرا دل پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے روتے ہوئے بتایا کہ میں رخصت ہو کر آئی تو عالیشان محل جیسا گھر روشنیوں اور پھولوں سے پورا سجا ہوا تھا۔ میں ایسے استقبال پر بہت خوش تھی۔ میں آنکھوں میں ڈھیر سارے سپنے سجائے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ میں اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ہر دیکھنے والے نے میری تعریف کی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میں اپنے شوہر کے دل میں گھر کر لوں گی، مگر جب میرا شوہر آیا تو وہ خاموشی سے میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں گھونگھٹ ڈالے بیٹھی تھی اور منتظر تھی کہ وہ میرا گھونگھٹ الٹ کر میری تعریف کرنے لگے گا، مگر جب اس نے ایسا نہیں کیا تو میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا تھا، کیونکہ وہ میری بجائے دوسری جانب دیکھ رہا تھا۔ میں نے جھجک کر اپنے شوہر کو سلام کیا تاکہ وہ میری جانب متوجہ ہو، مگر اس نے میرے سلام کا جواب بھی مجھے دیکھے بنا ہی دے دیا تھا۔ اپنے شوہر کی بے نیازی میرا دل توڑ رہی تھی۔ میں نے مایوسی سے سر جھکا دیا اور اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر جاتی، میرے شوہر نے عجیب سی بات کہہ دی، جسے سن کر میں بری طرح کھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ مجھے دیکھے بنا پوچھ رہا تھا کہ تم یقیناً خوبصورت لگ رہی ہوگی، کاش میں بھی تمہیں دیکھ سکتا۔ میں نے حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھا اور کہا، میں اس کے سامنے بیٹھی ہوں، وہ مجھ پر پورا حق رکھتا ہے، پھر وہ مجھے کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ میرے سوال پر اس نے افسردگی سے مجھے جو بتایا وہ میرے اوسان خطا کر گیا تھا۔ میں اپنی ماں کے دھوکے پر ہکا بکا بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا شوہر آنکھوں سے اندھا تھا، اس کی دنیا اندھیر تھی۔ مجھے شدت سے رونا آیا تھا کہ جب میرا شوہر مجھے دیکھ ہی نہیں سکتا تو میرے سجنے کا کیا فائدہ اور ایسے حسن کا بھی کیا فائدہ جسے سراہنے والا کوئی نہ ہو۔ میں اپنے شوہر کے سامنے سے اٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے پیسے کا کبھی لالچ نہیں رہا تھا، میں بس خود پرست لڑکی تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنی تعریف سنی تھی، میں آگے بھی ایسے ہی زندگی چاہتی تھی۔ میری ماں نے مجھے یہی کہہ کر شادی کے لیے منایا تھا کہ لڑکا مجھ سے محبت کر بیٹھا ہے اور میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھے اب سب فریب اور دھوکا لگ رہا تھا۔ میں پہلی رات ہی اس شادی کی اصلیت جان گئی تھی۔ یہاں محبت نہیں تھی بلکہ صرف لالچ اور دھوکا تھا۔ میری بد دلی اور اداسی پر مجھے اندھے شوہر نے خوش کرنے اور میرا مزاج اچھا کرنے کے لیے اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دی اور مجھے گھمانے کے لیے میری پسندیدہ جگہوں پر لے گیا، مگر وہاں سے واپس آ کر بھی میں بیزار سی کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ میں نے اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میرا ایسے بے حال حلیے میں رہنا کسی کو بری طرح محسوس ہوا تھا۔ ایک روز میرے موبائل پر اچانک میسج آیا جس میں میری بہت تعریف کی ہوئی تھی اور مجھے کہا گیا تھا کہ میں اب تیار کیوں نہیں ہوتی۔ مجھ جیسی حسن کی بورت پر لاپرواہی نہیں جچتی۔ میں وہ میسج دیکھ کر ٹھٹک گئی،
کیونکہ وہ جو کوئی بھی تھا لفظوں سے کھیلنا اور سحر زدہ کرنا جانتا تھا، مگر میں نے اس میسج کو نظر انداز کر دیا کیونکہ میں شادی شدہ لڑکی تھی۔ مگر میرے نظر انداز کرنے کے باوجود وہ مجھے لگاتار میسج کرتا رہا اور مجھے تیار ہونے پر اکساتا رہا۔ ایک روز مجھے اسی نمبر سے میسج آیا کہ میں گلابی رنگ کے لباس میں بہت حسین لگتی ہوں۔ اس میسج میں میرے حسن پر شاعری کی گئی تھی اور مجھے گلابی لباس پہننے کی منتیں کی گئی تھی۔ مجھے نہ جانے کیا ہوا کہ میں نے اپنی الماری کھولی اور گلابی رنگ کا لباس تلاش کرنے لگی۔ مجھے ایک نہایت خوبصورت گلابی لباس مل گیا۔ میں نے نہا کر وہ لباس زیب تن کیا، اپنے بال بنائے، میک اپ کیا تو میرا حسن نکھر کر سامنے آ گیا۔ میں نے اسی نمبر پر میسج کیا اور کہا کہ میں گلابی لباس پہن کر تیار ہو چکی ہوں، اب وہ بتائے کہ وہ مجھے کیسے دیکھے گا۔ میں صرف جاننا چاہتی تھی کہ وہ کون ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے اس میسج کا اثر اس شخص پر ایسا پڑے گا کہ وہ دن دہاڑے میرے کمرے کی کھڑکی پر آن پہنچا تھا۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی پر کوئی انجان نقاب پوش دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ وہ لڑکا جوان تھا جس کی رنگت شفاف تھی اور نقاب میں بھی اس کی آنکھیں خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا وہ خود بھی پیارا تھا اور بہادر بھی، جو مجھے ملنے میرے گھر تک پہنچ گیا تھا۔ میں اسے واپس بھیجنا چاہتی تھی مگر ایسا نہیں کر پائی اور اسے اپنے کمرے میں بٹھا لیا۔ وہ اپنا چہرہ دکھانے پر مائل نہیں تھا مگر اس کی آنکھوں میں میرے لیے محبت اور دیوانگی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ کھل کر میری تعریف کرتا رہا، مجھے اس کا ساتھ اچھا لگنے لگا تھا۔ اس کے بعد میرا معمول بن گیا تھا۔ وہ لڑکا دن رات مجھ سے فون پر بات کرتا اور جب میرا شوہر کام پر جاتا وہ میرے گھر چلا آتا تھا۔ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور میں بھی اس کی تعریف اور سحر زدہ باتوں سے متاثر ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کے گھر بھی آنا جانا کم کر دیا تھا، اس کے لیے سجنے سورنے لگی تھی۔ کبھی کبھی میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا تھا کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے مگر میں اپنے ضمیر کو تھپک کر سلا دیتی۔ میں اپنے محرم کو چھوڑ کر اس لڑکے کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کی عام سی شکل و صورت اور نابینا پن سے ہر وقت شکایت رہنے لگی تھی۔ مجھ سے اپنے شوہر کی قربت برداشت نہیں ہوتی تھی جبکہ میں ہر وقت اس لڑکے کے آنے کا انتظار کرتی رہتی۔ یہ بات مجھے بری طرح رلانے لگتی تھی۔ مجھے جس سے محبت ہوئی تھی وہ میرا محرم نہیں تھا اور جو میرا محرم تھا مجھ پر حق رکھتا تھا، اس کا وجود مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں الجھی سے رہنے لگی۔ میری ماں نے مجھ میں تبدیلیاں محسوس کی تو وہ مجھے ہر وقت سمجھانے لگتی۔ وہ مجھے میرے شوہر کی معصومیت بتاتی۔ وہ مجھے احساس دلاتی کہ اس انسان نے ہمیں تب قبول کیا جب ہم دونوں ماں بیٹی بہت کم تر تھی۔ اس نے نہ صرف ہمیں قبول کیا بلکہ ہم پر پیسہ لگا کر ہمیں بہترین حال میں رکھا۔ اپنی ماں کے سمجھانے پر میں مزید الجھتی جاتی تھی۔ میں اپنے شوہر سے محبت کرنا چاہتی تھی مگر میں جیسا انسان چاہتی تھی وہ میرا شوہر ویسا نہیں تھا بلکہ وہ نقاب پوش لڑکا تھا، وہ جو میرا حسن دیکھ سکتا تھا۔ مجھے اپنے گناہ کا شدید احساس ہوتا۔ میں دل و دماغ کی جنگ میں تھکن کا شکار ہو رہی تھی۔ انہی دنوں میری ماں ہمارے گھر رہنے آ گئی۔ میں پریشان تھی کہ میں اس لڑکے سے کیسے ملوں گی۔ میں نے یہ بات اس سے کی تو اس نے مجھے تسلی دلائی اور بولا کہ ہم نے تمہارے شوہر کو بے وقوف بنایا ہے تو پھر تمہاری بوڑھی ماں کو بھی خبر نہیں ہوگی۔ مجھے خوف تھا کہ میری ماں سچ تک پہنچ جائے گی۔ جب میرا شوہر باہر جاتا اور وہ لڑکا چھپ کر کھڑکی کے راستے سے میرے گھر آ جاتا، اس کی حرکتوں پر میری ماں کو مجھ پر شک ہو گیا تھا مگر پوچھنے پر جب میں نے صاف انکار کیا تو وہ مزید شک میں پڑ گئی۔ تھک کر میں نے اس لڑکے کو سختی سے منع کیا اور اسے لعنت ملامت کی کہ اس کی وجہ سے سب کی نظروں میں مشکوک ثابت ہو رہی ہوں اور گناہ کما رہی ہوں۔ میں رو پڑی تھی اور وہ لڑکا میری بات سن کر چلا گیا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ پیچھے میں اس کی یاد میں سلگنے لگی تھی۔ مجھے سنبھلنے میں بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ اپنی عادت کا زہر میرے دل و دماغ میں گھول چکا تھا۔ ایک روز میں سر درد کی گولیاں تلاش کر رہی تھی کہ مجھے اپنے شوہر کی الماری سے کچھ سامان ملا۔ جب میں نے وہ سامان اٹھایا تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا کیونکہ وہ سارا سامان وہی تھا جو وہ نقاب والا لڑکا استعمال کرتا تھا۔ مجھے لگا میرے شوہر نے اسے مروا دیا ہے۔ میں تڑپ تڑپ کر روئی تھی اور اپنے شوہر سے اس لڑکے کے بارے میں سوال کرنے لگی اور تب اس نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود ہی تھا اور اپنا حلیہ بدل کر میرے ساتھ رہ رہا تھا۔
اور اپنے اصل روپ میں مجھے چھپ کر ملنے آتا تھا۔ اتنا بتا کر میری بیٹی رونے لگی تھی اور میں اپنے داماد کو دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی پرکشش لڑکا تھا۔ وہ شرمندگی سے بولا کہ وہ واقعی میری بیٹی سے محبت کرتا ہے، مگر اس کے شرارتی دوستوں نے اسے اپنی بیوی کو آزمانے کا مشورہ دیا تھا۔ تب اس نے اپنی شکل کو تھوڑا سا بگاڑ کر اور اندھا بن کر میری بیٹی کو بیاہ کر لے گیا تھا، لیکن وہ اپنے ڈرامے میں بہت آگے نکل گیا تھا۔ اس نے اس سب میں میری بیٹی کا بہت دل دکھایا تھا۔ میری بیٹی رو رہی تھی اور وہ میری بیٹی سے معافی مانگنے لگا۔ پھر میرے سمجھانے پر میری بیٹی نے اسے معاف کر دیا تھا اور آج وہ دونوں اپنی خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔